सफ़र के महीने में एक तो लिखा हुआ था कि जी आप पूरे मोहल्ले में जैसे जानने वाले इतने लोगों को जमा करें और आप ये तस्बीहात करें, इतने नफल आप पढ़ेंगे तो उससे ये होता है कि जो दुआ आप मांगेंगे ना वो आपकी पूरी हो जाती है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जी हमने तो बड़ा आजमाया हुआ है, हमारी तो सारी दुआएं पूरी हो जाती हैं। और ये अमल क्यों करना है, इससे बलाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। और एक सेंग में था कि पूरे साल में कितनी थी, मेरा ख्याल है 10,000 हाँ बलाएं उतरती हैं। अब कोई पूछे उनसे कि उनको किसने ये बताया है, और उन्होंने कहा कि 9,000 बलाएं जो है वो सफ़र के महीने में उतरती हैं। तो इसलिए, और ये महीना जो है ये जो घर के आदमी हैं उनके लिए भारी होता है, तो इसलिए सदका बहुत दें और बहुत पढ़ना है। और ये नफल इस वक्त इस तादाद में पढ़नी है ये तस्बीह, तो उससे ये जो अज़ाब आ रहा है और जो मुसीबतें आएंगी वो दूर हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने बल्कि मुझसे ये रिक्वेस्ट किया हुआ था कि आप जो है सफ़र के महीने के बारे में हमें बताएं कि हमने कौन सी तस्बीहात करनी है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने रखूं, क्योंकि देखिए हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, मुस्लिम एंड बुखारी में भी है। इसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें हमारी सोसाइटी में इतनी आम हो जाती हैं। असल में हम पता है डरपोक बड़े हैं, हमें ये डर लगता है कि अगर कोई कहता है ना कि ये महीना जो है ये भारी है तो घर के आदमियों पे भारी, तो इस तरह से हो जाएगा उनके साथ, तो हम फ़ौरन डर जाते हैं कि अच्छा फिर हमने क्या पढ़ना है। हम उसको देखते भी नहीं है कि उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई की थी। मुझे जो मैसेजेस आ रहे थे मैं उनको यही जवाब दे रही थी कि आपको जिसने ये इतने वसूख से कहा ना, प्लीज़ आप उनसे एक ही बात करें कि हमें हदीस बता दें। अगर रसूलुल्लाह ने कोई ऐसी बात कही है तो 100 बिस्मिल्लाह, बल्कि मैं भी कर लूँगी अगर मुझे अभी तक नहीं पता तो। लेकिन फिर पता है क्या जवाब आता है कि उन्होंने कहा भाई आपने नहीं करना तो नहीं करें, क्योंकि हम तो जब से कर रहे हैं और हमारे जितने लोग भी करें हमारी तो सारी दुआएं पूरी होती हैं, तो ये इसलिए हम करते हैं। तो आज मैं वही हकीकत थोड़ी सी आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले तो बुखारी की हदीस है 5717 और मुस्लिम की है 2220। ये आपने खुद भी देखना है, क्योंकि जब हम खुद देखते हैं ना तो फिर हमारे एक कॉन्फिडेंस का लेवल फ़र्क होता है। कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ला अदवा वला सफ़रा वला हामा। अच्छा, यही लफ्ज़ जो है ना सफ़र के, ये अब सारी हदीस में सेम है, वला अदवा और सफ़र के बारे में। लेकिन बीच में जैसे एक हदीस में आता है वला अदवा वला गौला वला सफ़र, और एक में है वला अदवा वला तोयरा वला सफ़र। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है कोई हकीकत नहीं है सफ़र की, मनूस कहने के महीने के बारे में। और बीमारी जो लग जाती है ना, जैसे हम कहते हैं कि फ़लाँ को फ्लू हुआ था तो वो उसके साथ बैठा तो उसको भी लग गया, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। और बदशुकूनी जो है उसकी बदफाल जैसे कहते हैं उसकी भी कोई हकीकत नहीं है। तो सहाबा बड़े परेशान हुए जब उन्होंने भी देखे, उस ज़माने में भी आखिर कुछ ना कुछ तो ऐसे ही हाल होगा ना जैसे आजकल लोग कहते हैं। तो सहाबा ने इसीलिए तो रसूलुल्लाह से पूछा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये जब बताया तो उन्होंने कहा कि फिर मतलब हम पहले जब ऐसे करते थे ज़माने जahलियत में तो उसका फिर क्या होगा। आप ये देखें कि ये सारी चीज़ें कहाँ से ज़माने जahलियत में होती थी, तो आज हम में कैसे आ गई हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बाकायदा दुआ सिखाई कि तुम ये पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुका, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई खैर हो ही नहीं सकती जब तक कि वो खैर आप नाज़िल ना कर दें। वला तोयरा इल्ला तोयरुका, और कोई बदशगुनी नहीं हो सकती, कोई बुरा अमल नहीं हो सकता जब तक कि वो आपने लिख दिया ना हो, वला इलाहा गैरुका, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि ये दुआ मांगो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह तुम्हें माफ़ कर देंगे। और जो मैं हदीस का बता रही हूँ, क्योंकि आप खुद पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसका थोड़ा सा मफहूम मैं बता देती हूँ कि एक अराबी था, वो रसूलुल्लाह के पास बैठा हुआ था उस वक्त, तो उसने पूछा कि या रसूलुल्लाह, फिर आप जैसे कहते हैं कि कोई चीज़ लगती नहीं, बीमारी ऐसे लगती नहीं है, तो फिर हमारे ऊँट का क्या होता है। जैसे वो ठीक ठाक होते हैं, सेहतमंद होते हैं, तो फिर एक ऊँट जो खारिश वाला होता है वो उनके अंदर आता है तो हमारे सारे ऊँट बीमार हो जाते हैं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया तो ये तो बताओ कि पहले ऊँट को किसने खारिश लगाई थी,
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ لا عدوہ ولا سفرہ ولا حامہ، کہ کوئی بیماری کا لگنا، سفر کو منحوس جاننا، اور نحوست جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اس لیے پلیز اپنے اندر سے یہ چیز، اگر آپ ارد گرد بھی آپ اپنے جاننے والوں کو پلیز سب کو بتا دیں، کیونکہ یہ مہینے میں بڑی مصیبتیں ڈالتی ہیں، لوگ بار بار ایسے کویسچنز پوچھتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی حقیقت بھی بتاتی ہوں۔ ہوتا کیا تھا کہ آپ نے سنا ہوگا مے بی کہ حج کے مہینے کے بارے میں، کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا تو اس میں کیا کہا تھا کہ آج اس سال جو حج ہے نا وہ اپنی اصل پہ آ گیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ عرب جو تھے نا، زمانے جاہلیت کی بات میں بتا رہی ہوں، ان میں نسی کا ایک قانون تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ہر 3 سال کے بعد ایک مہینہ ایڈ کر دیتے تھے کیلنڈر میں، اور وہ کیا کرتے تھے، وہ 13واں مہینہ جو ہوتا تھا نا اس کا نام وہ سفر، جیسے اردو میں نا سواد فارا صفر، مطلب اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، صفر کی طرح کہ مطلب ایک مہینہ ایکسٹرا انہوں نے ایڈ کیا تھا۔ وجہ کیا تھی ایڈ کرنے کی؟ کیونکہ مکہ میں آپ کو پتہ ہے کتنی گرمی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ حج کے لیے آتے تھے نا، طواف کرتے تھے، تو بیسیکلی یہ بہت بڑا کاروبار ہوتا تھا کہ لوگ اپنا اپنا سامان لے کے آتے تھے، وہاں پہ منڈی لگتی تھی باقاعدہ سامان کی، اور کیونکہ مکہ کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا تھا، ہر جگہ سے لوگ آتے تھے اور اپنا اپنا سامان لے کے آتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو اب ہوتا کیا تھا کہ اگر حج گرمیوں کے زمانے میں آتا تھا تو پھر اتنی زیادہ لوگ نہیں آتے تھے، تو کمائی اتنی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس وقت ان لوگوں نے یہ دیکھا، کیونکہ قمری مہینے کے حساب سے ہوتا ہے نا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس مہینوں کے حساب سے حج کی ڈیٹ ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہر 3 سال کے بعد جب ایک مہینہ، کیونکہ 10 دن پیچھے جاتا ہے نا، ہر اگلے سال میں دیکھیں حج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال 10 دن پیچھے جاتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر 3 سال کے بعد ایک مہینہ 10 20 30 دن ایڈ ہو گئے نا تو ہو جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ حج ہمیشہ اچھے موسم میں رہے گا اور ان کے کاروبار میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جو رسم تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا تھا جب یہ کہا تھا، کیونکہ حج جو ہے وہ اس سال، جس سال رسول اللہ نے کیا تھا کہ آج اپنی اصل پر ہے، تو تب سے حج اسی وقت پہ ہوتا ہے جب اس کا وقت ہے۔ اچھا، اب کویسچن یہ ہے کہ اچھا اگر حج اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر سفر کا مہینہ تو ابھی بھی کیلنڈر میں ہے۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی جو ہیں انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ اسلامی مہینہ، جیسے پہلا مہینہ ہے نا جس کو ہم محرم الحرام کہتے ہیں، تو سیکنڈ مہینہ جو تھا وہ ہوتا تھا محرم الحلال، سیکنڈ منتھ کا یہ نام تھا محرم الحلال۔ تو جب نسی کی یہ رسم جو یہ بہت پرانی چل رہی تھی، جب یہ ختم ہوئی تو کیلنڈر میں محرم الحلال کی جگہ پہ سفر کو ایڈ کر دیا گیا، سفر کے نام کو ایڈ کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ 12 مہینے پورے ہوئے اور 13 مہینہ ختم ہوا۔ اچھا، اب ایک اور چیز یہ تھی کہ کیونکہ وہاں پہ ہوتا کیا تھا کہ عیسائی جو ساتھ تھے نا، اہل کتاب ساتھ تھے، ان میں 13 نمبر جو تھا نا وہ منحوس سمجھا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے ان میں وہ 13واں حواری جو تھا نا، اس نے ان کے جا کے شکایت لگائی تھی کہ وہ فلاں جگہ پہ چھپے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان میں 13 نمبر، اب دیکھیں ہم لوگوں میں بھی کتنی بات ایسی آ جاتی ہے نا کہ 13 نمبر منحوس ہے، حالانکہ یہ ادھر سے بات آئی ہوئی ہے، ہمارے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ مہینہ 13واں ایڈ تھا اور ان کا 13 نمبر تھا تو اس لیے وہ ڈبل انہوں نے کہا جی یہ منحوس ہو گیا۔ اچھا، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شروع سے 4 مہینوں کی حرمت بیان کی تھی نا، یہ ایسے مہینے تھے جیسے جو حج ہے، ذی الحج کے ادھر ذی القعدہ ہے اور ذی القعدہ، اور ادھر ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے تھے، تو رجب کا مہینہ علیحدہ سے تھا، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ رجب کے مہینے میں لوگ زیادہ عمرے کے لیے نکلتے تھے، تو وہ مہینے کو اس لیے کہ اس زمانے میں لوٹ مار بڑی ہوتی تھی، قافلے نکلتے تھے، راتیں گزار رہے ہیں، کتنے ان کو وقت لگ جاتا تھا۔ تو ان دنوں میں جو حرمت والے مہینے تھے، اگر باپ کا قاتل بھی، آپ دیکھیں ان میں بھی کتنا لحاظ ہوتا تھا، باپ کا قاتل بھی ان کو سامنے نظر آتا تھا نا تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے، مطلب بالکل ایک امن ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ حرمت کے مہینے کہے تھے، یہ کیونکہ یہ 3 اکٹھے تھے، اور ایک تو علیحدہ نا جس کو میں بتا رہی ہوں کہ اس مہینے میں رجب میں وہ عمرہ کیا کرتے تھے، کیونکہ حج کے لیے آتے تھے تو ان کو 1 مہینہ پہلے کا ملتا تھا، آرام سے وہ سفر کرتے تھے، اور 1 مہینہ واپس جانے کا بھی مل جاتا تھا، تو یہ 3 مہینے میں
وہ آرام سے سفر بھی کر لیتے تھے اور حج ہو جاتا تھا ان کا۔ اب کیا ہوا کہ محرم کے بعد جو نیکسٹ مہینہ آ گیا وہ سفر تھا، تو سفر کے مہینے میں کیا ہوتا تھا کہ پھر یہ دوبارہ سے گھروں سے نکلتے تھے، جو ارد گرد کے لوگ ہوتے تھے بدو اور یہ وہ پھر لوٹ مار کرنا اور نقصان اس سے بہت ہوتا تھا، اور کیونکہ لوٹ مار اتنی ہوتی تھی، پھر جنگیں جو ان کی رکی ہوتی تھی، مطلب ان دنوں میں وہ جنگیں بھی روک دیتے تھے کہ جنگیں ہوتی تھی، اس میں گھر کے آدمی مطلب جیسے وہ مرتے تھے، جو بھی لوگ قتل ہو جاتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ گھر گھر میں نوحہ ہوتا تھا، لوگ روتے تھے۔ اچھا، اب سفر کیونکہ خالی جیسے کہتے ہیں نا خالی مہینہ، تو جن کے گھروں میں چوری ہوتی تھی یا قافلہ لوٹتا تھا، سامان لوٹ جاتا تھا، تو وہ بھی روتے تھے، مطلب وہ بھی زیرو ہو جاتے تھے اس لحاظ سے، اور جن کے گھر میں ایسی چیز ہو رہی ہوتی تھی وہاں پہ بھی نوحہ ہوتا تھا اور رو رہے ہوتے تھے۔ تو اس مہینے کو وہ اس وجہ سے منحوس کہتے تھے کہ جی عمل نہیں دیکھتے تھے اپنا کہ کس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری بدعات کو ختم کر دیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں بہت اچھے سے، اس لیے میں نے کہا میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کہ جب بھی کوئی پوچھے نا کہ یہ ایسے آپ کیسے کہہ رہی ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ ان کو ڈیٹیل بتا سکتے ہو کہ کیا وجہ تھی، اور پھر آپ مسلم اینڈ بخاری کی حدیث آپ ان کو بتاؤ، نمبر کے ساتھ ان کو بتاؤ کہ دیکھو، آپ خود جا کے دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر ایسی بات کس طرح سے ہم لوگ کر سکتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اصل دین کو سمجھ سکیں، ہم عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتیں جانتے ہیں، اگر ہم صرف اسی لیے کہ جسٹ فار دا کہ بس ایسے ہی میں نے توبہ کر لی، بس اب نہیں کروں گی اور میرا مقصد نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ توبہ تو قبول نہیں ہوگی جب تک ہماری نیت اور ہمارا عمل اس میں شامل نہیں ہوتا اور ہماری کوشش شامل نہیں ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ کی بات یاد ہے نا آپ کو، رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی کہ جب وہ کسی کو پیسے دیتی تھی نا، کوئی غریب آتا تھا کسی کو دینا ہوتا تھا، تو ہمیشہ وہ صدقے کو جو بھی وہ دیتی تھی، دینار تھا، درم تھا یا جو بھی تھا، اس کو خوشبو لگا کے دیا کرتی تھی، اور کہتی تھی کہ یہ رسول اللہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ عائشہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس آدمی کے ہاتھ میں جانے سے پہلے میرے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ کیونکہ اکثر ہم یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اور کیونکہ جلدی سے پڑھتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کنتم کہہ دیتے ہیں، اور دیکھیں مقصد سارا اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے کہ بے شک اے اللہ تو ہی ظالموں میں سے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے آپ ایک دوسرے سے ضرور پوچھا کریں، اپنا آپ بھی کریکشن کر لیں۔ آپ لوگوں نے کلاس نہیں لی، میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آنیسٹلی کلاس سے جڑے رہیں، کوئی ایک کلاس لیں، کیونکہ ایک ڈر ہوتا ہے نا، یہ والی کلاس میں تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سنا اس کے بعد بس ختم ہو گیا، لیکن اس کلاس میں آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ٹیچر سنیں گی، پھر ٹیسٹ بھی دینا پڑے گا، تو اس سے آپ یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو تو ہفتے میں ایک دن تو کلاس ہوتی ہے، تو کسی نہ کسی طرح سے جڑ جایا کریں، ٹھیک ہے جناب۔ اب ہم آتے ہیں اپنی حدیث کی طرف، بہت پیاری حدیث ہے آج کی بھی، کہ ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں نا کہ ہم کوئی ایسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح سے ہماری دعا سن لے۔ وہی بات ہوتی ہے کہ جتنا درد ہوتا ہے، جتنی دعا زیادہ چاہت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی زور سے ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کن ناموں کے ساتھ اگر ہم دعا مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں، اور وہ کون سے نام ہیں آج ہم انشاءاللہ اس حدیث میں دیکھیں گے۔ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا مانگتے ہوئے سنا، اور وہ دعا کیا مانگ رہا تھا؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدِ، کہ میں اس وسیلے سے کہ تمام کی تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، لا الہ الا انت، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدک، تو اکیلا ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ دیکھیں کتنے آسان ورڈز ہیں نا، یہ آپ لوگوں نے اکثر ہم دعاؤں میں یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد 3 نام ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3858، تو آپ اگر دیکھیں گے تو اگر آپ کو اس طرح سے یاد نہیں رہے گا ایٹ لیسٹ آپ نکال کے بھی وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو 3 نام تھے، المنان، بدیع السماوات والارض، اور تیسرا نام تھا ذوالجلال والاکرام۔ تو ان تینوں نام بہت آسان ہیں،
आप अभी भी अगर गौर से सुनेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अल मनान, मनान तो नाम भी होता है ना, जुल जलाली वल इकराम। और फिर कौन सा था, बदियुस समावाती वल अर्द। और फिर एक सुनन अबू दाऊद में आती है, सेम हदीस है और उसमें एक नाम एक्स्ट्रा, या हय्यू या कय्यूम। जैसे या हय्यू या कय्यूम आप चौथा नाम साथ लगा ले, तो जब भी आप दुआ करें ना, तो क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के इन अजीम नाम के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से सवाल करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी दुआ कबूल करते हैं। तो जब भी आपने दुआ मांगनी है, आप पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की, पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ बयान करें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर ये नाम पढ़ने के बाद फिर दुआ मांगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर कबूल करेंगे। तो आइए जनाब, हम आते हैं सूरत अत-तौबा आयत नंबर 104। मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था ना कि बहुत प्यारी आयत आ रही हैं। ऑनेस्टली हर दफ़ा मैं वैसे आपको यही कहती हूँ कि बहुत प्यारी आयत आ रही है, क्योंकि वाकई एक एक आया इतनी खूबसूरत है। क्योंकि सूरत तौबा हम पढ़ रहे हैं ना, तो देखिए अगर आप ये ज़हन में रखें, जब सूरत तौबा का जिक्र आए ना, तो आप लोगों के दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि सूरत तौबा ने हमें क्या सिखाया, कि इस्तिग़फ़ार करने का तरीका हमें समझ आ गई। क्योंकि हमारी ज़िंदगी सारी की सारी तो इस्तिग़फ़ार पे है कि इंसान से गलतियाँ होती हैं, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक अता कर दे, तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है ना। तो हमने सूरत तौबा में क्या देखा कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म आ गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया, तो फिर अगर हम नहीं मानते, अगर हम तीन तरह के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लोग बता दिए। अब देखिए ये जो सारे करैक्टर होते हैं ना, हमने अपनी ज़ात के ऊपर लगा के देखने हैं कि कहीं इनमें से मैं कहाँ पे बैठती हूँ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के इनामात याद करेंगे कि अल्लाह अकबर, अगर मैं इन लोगों में शामिल हूँ तो मैं इस दर्जे पे आ जाती हूँ, अगर मैं इन लोगों में शामिल हूँ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का तो गज़ब हो जाएगा। अच्छा, अगर गज़ब हो गया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे ये भी बताया कि वो जो लोग थे एक तरह के, उन्होंने इस्तिग़फ़ार कैसे किया था, तो कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला मान गए थे, और कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देर से उनकी दुआ कबूल की थी। तो ये सारा कुछ हमें सूरत तौबा में मिलेगा कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म आ गया तबूक में जाने का, तो फिर दो तरह के लोग सामने आए। एक वो थे जिनको हमने साबिक़ुन अव्वलून पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कैसे भागे, घर का सारा सामान उठा लाए, जितना जिससे हो सका, औरतें मर्द बच्चे सब तैयार हो गए। वो तो साबिक़ुन अव्वलून में आ गए, जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी बड़ी बड़ी खुशखबरियां दी थी कि उनके लिए तो फौजुल अजीम हो गया, इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां होंगी। अब दूसरा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो लोग जो पीछे रह गए थे, जिन्होंने बहाने किए थे, या ताज़िरून, इस पारे का हमने आगाज में भी पढ़ा था ना कि बहाने करना। तो अब हमने क्या सीखना है कि बहाना नहीं करना। कोई गलती हो जाए ना, मान जाएंगे। अगर कुछ भी ऐसी बात हो गई तो हम कह देंगे कि हाँ ये गलती होगी, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ करेंगे, लेकिन बहाने नहीं करने, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल भी जानता है ना। तो इंसानों के साथ भी बहाना नहीं करना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जिन्होंने बहाने किए, और बहाने भी क्या थे, दुनिया की ज़िंदगी उनके करीब थी ना, कि उनको ये लगा कि हाँ इतनी गर्मी है, ठंड में बैठे रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे, बीवी पास है, बच्चे पास हैं, कारोबार है, क्योंकि फलों का मौसम था, फल पक गए हैं, फसलें पकी हुई हैं, तो अगर ना भी जाएंगे तो क्या, बस अ बिग डील, ये सोच के। क्योंकि देखें ये आखिरी गज़वा था। अब आप देखिए इससे पहले भी तो सारे गज़वात हुए ना, उसमें कई दफ़ा वो जाते भी थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या सीखना है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो हमने ये देखना है कि कुरान में हम जब से पढ़ रहे हैं कहाँ कहाँ अल्लाह के हुक्म है, और कहाँ हम मान रहे हैं और कहाँ पे हम नहीं मान रहे हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन लोगों के बारे में बताया कि जो या ताज़िरून, जो बहाने करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि वो मुसलमान हैं लेकिन उनके दिल मुसलमान नहीं है, तो वो कौन है, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुनाफिक का लफ्ज़ दिया। थे तो वो मुसलमान, कुरान पाक वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कलमा गो थे, नमाज़ें भी पढ़ते थे, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुनाफिक का लफ्ज़ दिया। और मुनाफिक जो थे उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सज़ा भी बता दी। देखिए कुरान बैना है, ऐसा नहीं है कि क़यामत आएगी तो फिर पता चलेगा क्या होना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान किया कि ये लोग जो हैं ये दर्क में होंगे, और दर्क दोज़ख का ऐसा मुकाम है जहाँ से काफिरों से भी बुरा मुकाम है, जहाँ पर दोज़ख खुद पनाह मांगती है, उस दर्जे से वहाँ पे ये लोग होंगे। उसके बाद हमने अल्लाह ना करे हम में से कोई इस लेवल पे हो। अच्छा, अब दूसरा लेवल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या बताया, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कि फिर वो लोग जो रह तो पीछे गए थे, लेकिन वो मोमिन थे मोमिन नेक थे, लेकिन उन्होंने सुस्ती की वजह से,
ہم کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو ہم سستی کی وجہ سے نہیں کرتے. ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے سستی کی وجہ سے حکم نہیں مانا, اور پھر جیسے ہی ان کو احساس ہوا نا تو ان کو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے, تو انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا. اور کیا کہا تھا کہ تب تک نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے نہ کچھ کریں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے, اپنے آپ کو سزا دیتے, مطلب اپنے گناہ جو انہوں نے حکم نہیں مانا تھا اس کا کفارہ ادا کرے تھے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ خدا کی قسم میں بھی تب تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ کی طرف سے مجھے اجازت نہیں آ جاتی. تو ایک پورا دن بھی وہاں پہ بندے رہے. پھر اگلے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں اٹھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تھی, پھر آ کے انہوں نے ان کو کھولا تھا. تو وہ لوگ تھے جنہوں نے جلدی کی توبہ کرنے میں, گناہ ہو گیا تو لیکن توبہ کر لی, اللہ نے معاف کر دیا. اب ہم ایک وہ بھی دیکھیں گے, تھے وہ بھی مومن لیکن انہوں نے جلدی نہیں کی توبہ کرنے میں, جلدی نہیں کی آ کے ماننے میں اپنے گناہ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی مؤخر کر دیا ان کو معافی دینے کا. تو وہ ایک بہت بڑا سبق ہمارے لیے ہوگا کہ ان کی معافی کیسے ہوئی تھی. وہ پورے 50 دن کا جو دورانیہ تھا اور وہ کیسے ان کا ٹائم گزرا تھا, انشاءاللہ وہ بھی ہم اسی سورہ میں دیکھیں گے. اب دیکھیں کہ ہم تو اتنے نصیب والے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات ہمیں سکھا دی کہ the moment you realize کہ مجھ سے گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لو. کسی کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اپنے رب کے سامنے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور وہ لوگ دیکھیں جو اہل کتاب تھے, ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا کہ اہل کتاب کی توبہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے, تورا لینے کے لیے, پیچھے سے انہوں نے بچڑا جو تھا گائے کا اس کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا. سامری کا قصہ ہم نے پڑھا تھا نا. ادھر جا کے آپ دیکھیں, پھر سے یاد کریں ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی کہ جو لوگ تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے پوجا کی ہے اور جنہوں نے نہیں کی تھی, جنہوں نے نہیں کی وہ ان کو قتل کریں گے جنہوں نے کی ہے. یہ ان کی توبہ تھی, اور کرنے کے بعد کہتے ہیں اس زمین پر اس سے زیادہ لوگوں کا قتل کبھی بھی نہیں ہوا. اور اس کے بعد دیکھیں وہ لوگ کون تھے, آپس میں ایک خاندان کے لوگ ہوں گے نا, کوئی نہ کوئی بھائی ہوگا, کوئی بیٹا ہوگا, کوئی باپ ہوگا, کوئی نہ کوئی تو ایسے لوگ ہوں گے نا. اور اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی کہ توبہ کیا کہ اب دنیا میں اس کی سزا نہیں, آخرت میں مطلب اس کی سزا ان کو نہیں ملے گی. اتنی بڑی سزا تھی. ہماری توبہ تو دیکھیں کتنی پیاری. اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق بس عطا کر دے کہ the moment ہمیں احساس ہو, انسان ہے, انسان کا دیکھو روٹ ورڈ نسیان سے ہے, اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے تو فوراً ریئلائز کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں کہ یا پاک پروردگار غلطی ہو گئی. اور توبہ کا اصول ہم نے دیکھنا ہے, یہ اسی سورۃ توبہ میں ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ توبہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ہم نے پڑھا نا, ہم نے حدیث میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 بار سے زیادہ توبہ کرتے تھے. تو ہم نے اس سے کیا سمجھ لیا کہ چلو جی دن میں ہم نے ایک تسبیح جو ہے نا وہ توبہ کی کر لینی ہے, تو بس استغفار 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 پڑھ کے تو ہماری توبہ ہو گئی. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کیا ہے کہ اس کے 3 اصول آپ اپنے دل پہ لکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو بھولے نہیں. نمبر 1 یہ کہ ندامت. the moment ہمیں احساس ہو کہ ہم سے گناہ ہوا ہے تو ندامت, ہائے یا پاک پروردگار پھر سے گناہ ہو گیا, پھر سے غلطی ہوگی. ندامت کے بعد سیکنڈ چیز کیا ہے کہ اعتراف کرنا. آج ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ اعتراف کرنا اپنی ذات سے, اب بولے منہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب حاجت لے کے بیٹھیں گے دعا کرنے تو اپنے گناہ کا اعتراف کرنا کہ یا پاک پروردگار یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے, اور اس کے بعد یہ دعا کرنا کہ یا پاک پروردگار آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گی, میں یہ ارادہ کرتی ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس پہ مضبوط کرنا, مجھے یہ توفیق عطا کرنا کہ میں دوبارہ سے ایسا کام نہ کروں. دیکھیں بار بار گناہ جب ہوتا ہے نا, ہم وہی بات ہے کہ بھول چوک ہو جاتی ہے, گناہ ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, واپس پلٹنا. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ واپس پلٹنا نا, پلٹ کے واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا. اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں ایسے لوگ. جب ہم ارادے کرتے ہیں نا تو ہمارا ارادہ تو ہو جاتا ہے لیکن پھر غلطی ہو جاتی ہے, کوئی بات نہیں, پھر توبہ کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کریں گے, کیونکہ ہمارا ارادہ نہیں ہوتا گناہ کرنے کا اگر غلطی سے ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنی پیارا اصول دے دیا. آج کی آیا میں یہی بات انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 104 میں, اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ التوبہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الم یعلموا ان اللہ
کہ کیا نہیں وہ جانتے ان اللہ کہ بے شک اللہ ہوا یقبل توبتا کہ بے شک وہ توبہ قبول کرتا ہے ان عبادہ اپنے بندوں کی. دیکھیں کتنی پیاری بات لگتی ہے. بالکل جو ماں ہے نا وہ بڑے اچھے سے سمجھے گی کہ کبھی بچے کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی ناراض ہو جاتے ہیں کسی بات سے یا کہتے ہیں کہ نہیں میری ماں تو میری بات ہی نہیں سنتی ہے, تو ہم کہتے ہیں نا کہ کیا اس کو نہیں پتا کہ میں اس کی ماں ہوں, میں اس کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتی ہوں. تو بالکل دیکھیں ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو ایگزامپل بنتی نہیں ہے, انسان کے ساتھ کیا ایگزامپل دے, لیکن جسٹ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ خوبصورتی دیکھیں اس بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ نہیں جانتے کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ ہوا یقبل توبتا کہ وہ قبول کرتا ہے توبہ کو عن عبادہ اپنے بندوں کی, وَيَأْخُذُ اور وہ لے لیتا ہے صدقات کو, وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کتنی پیاری بات لگتی ہے نا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم, اور اس کا بھی آپ نوٹ کر لیجئے, یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3540 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا, تو جب تک مجھ سے امید رکھتا رہے گا, جب تک تو مجھ سے توفیق تو مانگتا رہے گا نا, اس بات کی توقعات میرے سے وابستہ رکھے گا, میں تجھے بخشتا رہوں گا. اللہ اکبر. جب تک تو مجھ سے توقعات وابستہ رکھے گا, جب تک تو مجھ سے استغفار کرتا رہے گا نا, میں تجھے بخشتا رہوں گا چاہے تیرے گناہ کسی درجہ پر بھی پہنچ جائے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں اور تو مجھ سے استغفار کرے گا تو میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کی اولاد, اے ابن آدم اگر تو زمین بھر گناہ بھی کر بیٹھے اور تو مجھ سے استغفار کرے لیکن تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو, تو میں تجھے زمین بھر رحمتوں کے ساتھ ملوں گا, زمین بھر بخشش کے ساتھ ملوں گا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دے. دیکھیے یہ بڑی ڈپریشن ہوتا ہے بندے کو یہ سوچ کے بھی, کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتا ہے پھر ہمیں بہت زیادہ یہ بات تکلیف دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے معاف کریں گے, ہائے یہ بھی ہو گیا, ہائے یہ بھی کر لیا, ہائے اس طرح سے بھی ہو گیا تھا. تو لیکن جب ہم ایسی حدیث پڑھتے ہیں جیسے ہم, تو اتنی تسلی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تو زمین بھر گناہ بھی تو نے کر لیے, تو استغفار کر لیا نا, استغفار کیسے ندامت ہوگی تو تیرے پاس پوری طرح سے تو اس پہ نادم ہو گیا, اس کے بعد تو نے اس کا اعتراف کر لیا, اس کے بعد تو نے عہد کر لیا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا, تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. اور سورۃ نوح میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا. اب یہ غور سے سننے کی بات ہے, آپ لوگوں کو میں نے یہ پہلے بھی سنائی ہے لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ نئے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتی رہتی ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ, اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو, مطلب استغفار کرو, وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے. اور جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا عطا کرتے ہیں, تو انہوں نے بیان کیا کہ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑے گا. خوب برستا ہوا کیا کہ رحمتیں نازل کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب تم پہ اپنی رحمتیں نازل کرے گا اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا, اور تمہارے لیے باغات تمہیں دے دے گا, اور تمہارے لیے ان باغات میں نہریں نکال دے گا. اب دیکھیے یہ میں نے کبھی ایک قصہ پڑھی تھی, بہت پیاری بات تھی, تب بھی مجھے ابھی یاد آ رہا ہے اس کو آپ لوگوں کو سناتے ہوئے, کیونکہ ایک آدمی اپنا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا, اس کی اپوائنٹمنٹ تھی وہ اور اس کی بیوی کی, ان کی اولاد نہیں تھی, تو ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے, تو کہتے راستے میں ہم نے ریڈیو لگایا ہوا تھا. اس زمانے میں کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہوگا, یہ کافی دیر پہلے پرانی بات ہے جب میں نے پڑھی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہم سن رہے تھے کہ کوئی عالم دین تھے, وہ یہی آیا پڑھ کے بتا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ استغفار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مال بھی دیتے ہیں, اولاد بھی دیتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری مشکلیں دور کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے اس وقت اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کا علاج بتا دیا, تو ہم جا کے ہم استغفار کیوں نہیں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں اور میری بیوی وہاں سے واپس چلے گئے, ہم گئے ہی نہیں ڈاکٹر کے پاس, اور ہم نے پھر جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے استغفار کیا اور پراپر طریقے سے استغفار کیا, اور اس کے بعد ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر روز ہمارا یہ کام ہوتا تھا کہ یا پاک پروردگار ہمیں بخش دینا جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں, اور ہم استغفار کرنا شروع ہو گئے.
تو کہتے ہیں اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا کر دی. تو مجھے بہت اچھا یہ واقعہ لگتا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تو وعدے ہیں. اور سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم پڑھ چکے یہ بھی، ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے. ہمیں کہہ رہے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اے لوگو اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم او و آمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اور اللہ پہ ایمان لے آتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا. وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے اور بڑا علم والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ تم کس حال میں ہو. تم بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سے استغفار کر. استغفار کیا ہے کہ جب ہمیں دیکھیں استغفار کا احساس ہوگا نا تو ہماری اگلی زندگی آسان ہو جائے گی. ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم جب اپنے منہ سے بات کرتے ہیں نا، بولتے ہیں، لفظوں میں بیان کرتے ہیں، تو پھر اس کا، جیسے آپ اگزامپل لیجئے کہ کوئی چیز جب ہم لکھتے ہیں نا تو اس کا اثر یاد کرنے میں فرق ہوتا ہے. ہم صرف سن لیتے ہیں نا تو چیزیں ہمیں بھول جاتی ہیں، جب ہم لکھتے ہیں تو یاد رہتی. اسی طرح سے جب ہم بول کے اپنے گناہ، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں نا تو اس کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الشورى میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت، اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے فبما ایدیکم، تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ آیا آنیسٹلی مجھے جب میں پڑھتی ہوں مجھے اتنا ڈراتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تو فرما دیا نا کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب میں ڈالوں، تمہارے اپنے کرتوت ہی کافی ہیں اس کے لیے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت، تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے فبما ایدیکم، کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اکثر کثیر مطلب بہت سی چیزیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی درگزر کر دیتے ہیں، یوں ہی معاف کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم توبہ کرنے والے بن جائیں اور اس پہ جمنے والے بن جائیں. اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص صبح کے ٹائم یہ کلمات پورے دھیان سے، مطلب اپنے دل سے یہ کلمات پڑھ کے، دل سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے، وہی استغفار کی 3 چیزیں آپ یاد رکھیے کہ اس طرح سے یہ کلمات کہتا ہے نا، اور رات سے پہلے اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. اور وہ کون سے، اس کو سید الاستغفار بھی کہتے ہیں. آپ لوگوں کو آرام سے یہ مل جائے گا، اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی جا کے دیکھیں گے سید الاستغفار اگر ڈالیں گے نا تو یہ نکل آئے گا. میں آپ کو تھوڑا سا میننگز بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ پھر یاد کرنے میں آسانی ہوگی. اگر تھوڑا مشکل لگے گا تو لکھ کے ایک پیپر پہ رکھ دیجیے گا. جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ بار بار پڑھتے رہیں گے نا تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا. لیکن اکثر لوگوں نے یاد کیا ہوا ہے کیونکہ میرے اسٹوڈنٹ، مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کو یاد کروایا تھا، تو الحمدللہ. تو اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے. لا الہ الا انت خلقتنی، کہ نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا. خلقتنی، کہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے. وانا عبدک، اور میں تیرا ہی بندہ ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور اللہ میں نے جو تجھ سے وعدہ کیا ہے، جو میں نے تجھ سے عہد کیا ہے نا، میں اس پر قائم ہوں. دیکھیں جو آپ یہ غور کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو پورے شعور سے اس کو پڑھتا ہے اور اس طرح سے پڑھتا ہے کہ ان پر یقین رکھ کے پڑھتا ہے کہ وعدہ کیا کیا تھا ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا نا، لا الہ الا اللہ، عہد ہے ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو وہ سارا یاد رکھیں. اور یہ بات ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، جو عہد ہم نے آپ سے کیا تھا اور جو وعدہ کیا تھا میں اس پر پوری طرح سے قائم ہوں. اللہ اکبر. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اور میں پناہ مانگتی ہوں اس شر سے جو غلطی میں نے کی. تو اعتراف کرنا ہوگا نا، دیکھیں کہ جو گناہ مجھ سے ہو گیا ہے میں اس کا اعتراف کرتی ہوں. ابوء لک بنعمتک علیہ، اور میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا کی ہیں. دیکھیں اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کے باوجود مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو میں اس کا اعتراف کرتی ہوں آپ کے سامنے. وَأَبُوءُ بِذَنبِی، اور میں اعتراف کرتی ہوں اپنے گناہوں کا. فَاغْفِرْ لِی، اے اللہ مجھے معاف کر دیں.
फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अन, कि अल्लाह अगर तूने माफ़ ना किया तो कोई माफ़ करने वाला नहीं है। तो बहुत खूबसूरत दुआ है, आप ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए जो सुबह दुआ ये पढ़ता है इस यकीन के साथ, इस पूरे एतमाद के साथ कि मैं जो दुआ पढ़ी हूँ मुझे पता है। यूजुअली पता है दुआ करते हैं ना, हमें पता ही नहीं होता दुआ में हम मांग क्या रहे हैं, तो ऐसे जैसे रट्टा नहीं लगाया होता उस तरह से दुआ पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं पढ़ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने इन अल्फाज पे यकीन रखते हुए ये दुआ मांगी सुबह और रात से पहले अगर वो फौत हो जाता है तो वो जन्नत में जाएगा, और जिसने रात को पढ़ी सुबह से पहले अगर उसकी जान निकल जाती है तो वो भी जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत प्यारी, पता है इतनी खूबसूरत ये आया कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि आज की पूरी क्लास हम तौबा पे करें, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब हम हाजिर होते हैं, क्योंकि पता है क्या होता है कि हम तस्बीह पकड़ लेते हैं ना, जब अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, तो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी पूरी ज़िंदगी में कोई चेंज ही नहीं आता, वही के वही हम रहते हैं। पार्टी में भी जा रहे हैं तो वैसे ही, दोस्तों में मिल रहे हैं तो वैसे ही, फैमिली के साथ भी बैठे हैं तो वैसे ही, तो कुछ चेंज नहीं करते। बस ये खुशी हो जाती है कि आज तो हमने इतनी तस्बीहां पढ़ ली थी, आज हमने ये भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें भी पूरी होगी, तस्बीहां भी पूरी होगी, लेकिन अमल किधर गया ना। तो यहाँ पे हमने यही देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें आगे देखिएगा कि नेक्स्ट आया में इसी के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वक़ुल, और ए नबी कह दीजिए इमलू, कि अमल करो। जो मैं बात आपको कह रही थी ना कि वही बात कि अमल करो, क्योंकि आपको याद है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली दफ़ा इस्लाम वो पैगाम दिया था वही के ज़रिए, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि आप ओपनली लोगों को बता दो, अल्लाह का पैगाम दे दो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था बीबी फातिमा को कि मेरी बेटी फातिमा मिलू, अमल करो, अल्लाह के पास क़यामत के दिन मैं तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकूँगा। इस दुनिया में तुमने मुझसे जो मांगना है मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन वहाँ मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। मिलू, अमल करो, ए मेरी फुफ्फी सफ़िया, मिलू, अमल करो, इस दुनिया में जो कुछ मांगना है मुझसे मांग लो, वहाँ मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूँगा। तो हम देखें कहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अब तौबा कर ली है ना, तो अब अमल करो। फसयरुल्लाहु, कि अनकरीब देखेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला देखेंगे तुम्हारे अमाल, अमलकुम, तुम्हारे अमाल को, व रसूलहु, और उसका रसूल भी, वल मुमिनून, और मोमिन भी देखेंगे तुम्हारे अमाल को कि तुम कैसे अब कर रहे हो। वसतुरद्दूना, और अनकरीब तुम लौटाए जाओगे, इला आलिमिल गैब, आलिमुल गायब, कि अब इस जानिब जो गायब को जानने वाला है, वह शहादा, और शहादत और हाजिर को जानने वाला है। अब यहाँ पे आप देखिए, गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे ये नहीं फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला देखेगा, रसूल देखेंगे और मोमिन तुम्हारे अमाल देखेंगे, वसतुरद्दूना, और तुम लौटाए जाओगे इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ। कह सकते थे ना, आ सकता था ये लफ्ज़। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी दो सिफ़ात क्यों बयान की कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो आलिमुल गायब, वो तुम्हारे दिलों का हाल भी जानता है। जो तुम ज़ाहिरी करते हो, जो तुम छुप के करते हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला सब कुछ जानने वाला है। तो इसलिए फिर क्या होगा जब अल्लाह सुब्हानहू तआला जान लेंगे कि तुमने तौबा ठीक तरह से की कि नहीं, और अब तुम उस पर कायम हो कि नहीं, फयुनब्बिउकुम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमको बता देंगे, खबर दे देंगे ना, बता देंगे। कब बताएंगे? बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते थे ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें डे ऑफ जजमेंट बता देंगे। देखिए इस दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितना भी, आप देखिए कोई भी गुनाह इंसान करता है ना, तो उसका रिएक्शन हमें इस दुनिया में भी मिलता है। हमें क्या लगता है कि नहीं आखिरत में होगा, जो भी होगा देखी जाएगी, फिर आखिरत में क्या हिसाब किताब होता है। लेकिन आप ये देखिए कि जो भी इंसान गुनाह करता है ना, उसका रिएक्शन इस दुनिया में भी उसको मिलता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बैना बयान कर दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैना बयान कर दिया कि ये दुनिया में हमारे ऊपर जो पड़ा ना आज, कि जो तुम पे मुसीबतें आती है तुम्हारी अपनी करतूत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या पड़ी है तुम्हें इतनी तकलीफ देने की। अल्लाह अकबर। बात करेंगे इसके बारे में कभी बहुत डिटेल में। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 106 में, व आखरूना, और कुछ दूसरे,
مرجونا جو مؤخر رکھے گئے ہیں لِأَمْرِ اللَّهِ اللہ کے حکم کے لیے. اب اس آیا کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ کون سے لوگ تھے. ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا نا کہ جو کچھ لوگ تھے، جو 10 لوگوں کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ رہ گئے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، اس میں سے 7 وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا ستون کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر ان کی مطلب ان کی توبہ قبول کر لی تھی. اب یہ کون ہے آخرون؟ ان 10 میں سے 7 تو وہ تھے جو 3 رہ گئے تھے. وہ کون سے تھے؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور حلال بن امیہ. تو یہ 3 صحابی تھے جنہوں نے رسول اللہ کے پاس ابھی نہیں پہنچے تھے، تھوڑی دیر کر دی تھی. تو ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 118 میں پڑھیں گے. بہت غور سے سننے والی وہ پوری ان کی ہسٹری ہوگی، جو میں آپ کو اتنے 50 دن کی سٹوری ان کی سناؤں گی تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہوگی کہ یہ وہ صحابی تھے جو بدر میں بھی تھے، جو احد میں بھی تھے، جو اتنے شروع سے کر رہے ہیں، نیکی میں بھاگنے والے تھے. ایک اللہ کا حکم نہیں مانا، ایک اللہ کا حکم نہیں مانا. اور میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے لیے وہ مؤخر کیا گیا ان کو. اما یعذبہم، کہ خواہ وہ عذاب دے انہیں، و اما یتوب علیہم، کہ خواہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، مطلب مہربان ہو ان پر. واللہ علیم حکیم، کہ اللہ بڑا ہی خوب علم والا ہے اور حکمت والا ہے. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ وہاں پہ ہم مور ڈیٹیل دیکھیں گے کہ یہ 3 صحابہ کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا اور ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی. اب آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کہ وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرر دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے. اب یہ ایک آیا ہے جو اگلی میرا خیال ہے 4 آیات مسلسل اسی ایک ٹاپک پہ آئیں گی کہ مسجد نبوی آلریڈی مدینہ میں تھی، اور سب سے پہلی مسجد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو مسجد قباء تھی، رائٹ. اس کے بعد اب یہ جو مسجد ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسجد کو مسجد درار کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا نام مسجد درار نہیں تھا. مسجد زرار بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دعادن زاد جس طرح سے پڑھتے ہیں نا، پروننسیشن ڈیفرنٹ ہے. تو یہ مسجد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ نقصان دینے کے لیے بنی تھی؟ اور یہ وہ مسجد تھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے بنائی تھی تو آگے بتایا تھا کہ ہم نے اس لیے مسجد بنائی ہے کہ ہم اس کو وہ لوگ جو قباء میں تک نہیں جا سکتے، وہ تھوڑی دور پڑتی ہے، بیمار ہیں یا اس طرح سے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک مسجد اور بنا دیتے ہیں یہاں پہ تاکہ لوگوں کی آسانی ہو. تو آپ آگے ایک دفعہ نماز پڑھ لیں یہاں پہ تاکہ لوگوں کو ایک دفعہ ہوتا ہے کہ مبارک ہے اس لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تبوک پہ جا رہا ہوں کیونکہ ابھی جنگ کی تیاری تھی، تو واپس آ کے میں دیکھوں گا. تو رسول اللہ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی. جب واپس آئے رسول اللہ، ابھی مدینہ سے تھوڑی ہی دور تھے، تو یہ آیا نازل ہو گئی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا کہ یہ مسجد جو ہے یہ منافقین نے بنائی ہے، اور ان کے دلوں کے اندر کیا بات تھی، اور اس وجہ سے اس مسجد کو گرا دیا جائے اور اس کو آگ لگا دی جائے. اللہ اکبر. اب دیکھیں، کبھی بھی نیکی کا کام جب ہم کرتے ہیں، مسجد تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے نا، تو اسی بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے نا تو نیکی کا بڑے سے بڑا کام بھی قبول نہیں ہے. اب اس کی میں تھوڑا سا آپ کو شان نزول میں تھوڑا بتا دیتی ہوں کہ ابو عامر ایک شخص تھا، اور بڑی پیاری بات مجھے یہاں پہ یہ لگتی ہے کہ ان کے بیٹے کون تھے؟ حنزلہ. یاد ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ایک حدیث سنائی تھی کہ حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا. تو گھر میں گئے تو رسول اللہ کے پاس بھاگے کہ جا کے میں بتاؤں ان کو کہ یہ کیا میری حالت، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو میری ایمان کی اتنی حالت ہوتی ہے، اور جب میں گھر آتا ہوں، میں بیوی بچوں میں ہوتا ہوں تو میری تو ویسی حالت نہیں ہوتی. تو یہ تو منافقت والی بات ہوگی. گھبرا کے گھر سے نکلے. راستے میں حضرت ابوبکر صدیق ملے. انہوں نے کہا کہ حنزلہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حنزلہ منافق ہو گیا. تو انہوں نے کہا کیوں کہہ رہے ہو ایسے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو میری حالت ہوتی ہے جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، ایمان کا وہ جو لیول ہوتا ہے، تو وہ تو میں گھر جا کے تو میرا وہ لیول نہیں رہتا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ بھی ویسے ایسے ہوتا ہے، چلو ہم جا کے پوچھتے ہیں. تو وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ حنزلہ، اگر تمہاری یہی حالت جو اس وقت جو میرے پاس بیٹھے ہوتے ہو، یا جیسے دین کی محفل، یا جیسے ابھی ہم کلاس میں ہوتے ہیں تو ایک اور لیول پہ ہوتی ہے نا ہماری ایمان کی حالت، تو اگر تمہاری یہی حالت 24 گھنٹے رہے تو فرشتے راستے میں تمہارے ساتھ مضافہ کریں، مطلب ہاتھ میں لائیں.
بستروں میں تمہارے ساتھ ہاتھ ملائیں، لیکن یہ ایمان کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کبھی 14ویں کے چاند کی طرح ہو جاتی ہے، کبھی پہلے دن کے چاند کی طرح ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے، وہ جو میں کہتی ہوں نا کہ کلاس کے ساتھ جڑے رہیں۔ جڑنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر موٹیویشن ملتی رہتی ہے، انسان اسی ٹریک پہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حنزلہ جو تھے نا، ان کو غسیل وہ بھی کہتے ہیں، ان کو نا فرشتوں نے غسل دیا تھا، غسیل الملائکہ۔ یہ احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے نا، تو ان کی بیوی سے جب ملے تو ان کی بیوی کو انہوں نے کہا کہ حنزلہ نے کیا مطلب ایسی کام کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں لے جانے سے پہلے فرشتوں نے ان کو آسمان پہ غسل دیا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ دیکھیں غور سے سننے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ اسی دن ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ حنزلہ جیسے ہی آپ کا حکم آیا، تو کیونکہ اسی رات شادی تھی، تو جیسے حکم ہے تو صبح اسی حالت میں یہ اٹھ کے بھاگے ہیں، تو اور شہید ہو گئے، اور ان کو غسل کرنے کا وقت نہیں ملا۔ آپ دیکھیں، کین یو امیجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کیسے تعمیل کرتے تھے، کہ اتنا بھی انہوں نے وقت اپنا ضائع نہیں کیا۔ اور آج ہم حکموں پہ حکم پڑھ رہے ہیں، حکموں پہ حکم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم کیسے اس کو لیتے ہیں۔ یہ بات اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ مجھے اتنا پیار آیا جب میں نے پڑھا کہ انہوں نے کس طرح سے ان کا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سابقون اولون تو نہیں ان کا نام رکھا نا، ایسی تو نہیں اتنے انعامات ان کے لیے۔ تو ان کے فادر جو تھے نا، یہ ابو عامر تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں، ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے مردہ سے زندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تو یہ بالکل وہی بات کہ کفر پہ تھے، کفر مردگی ہوتی ہے نا، تو وہ مردہ سے زندہ کہ ان کا بیٹا اسلام کے اس لیول پہ تھا کہ کہاں اس نے شہادت حاصل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیارا۔ تو ان کے فادر جو تھے، یہ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے اپنا چینج کر کے تو عیسائی ہو گئے تھے، نصرانی بن گئے تھے۔ تو وہاں سے پھر انہوں نے اتنا تورا کا علم لیا، پھر راہب بن گئے، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے کیونکہ دین کا معاملہ تھا نا۔ تو اہل کتاب جیسے علم والے لوگ تھے، لوگ ان کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو ان سے جا کے مشورہ لیتے تھے۔ اب ان کا نام بھی بڑا تھا، لوگ ان کے دین کی وجہ سے ان کی عزت بھی بڑی کرتے تھے۔ اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو ان کو لگا، کیونکہ لوگ اپنی نظر نیاز بھی دیا کرتے تھے کہ ان کا تو کام ٹھپ ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ عبداللہ بن ابوئی کے بارے میں، کہ وہ جو بہت بڑا منافق تھا، جو احد میں بھی گیا تھا تو 300 لوگوں کو ساتھ لے کے آ گیا تھا۔ ہم ہمیشہ منافق کی جب ذکر ہوتا ہے تو اس کا پڑھتے ہیں۔ اب اس کا کیا تھا، اب دیکھیں دونوں شخصیات کو آپ دیکھو گے نا، کہ اس کا کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ رہے تھے تو اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، مطلب دنیاوی لحاظ سے اس کو اپنا لیڈر انہوں نے بنانا تھا۔ اب لوگوں کا سارا دھیان رسول اللہ کی طرف آ گیا، تو وہ رسول اللہ کے خلاف ہو گیا۔ مسلمان بعد میں ہو گیا، لیکن ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی کرتا رہا۔ اب یہ جو تھا نا ابو عامر، یہ دین کے لحاظ سے بڑا تھا، لوگ اس کو بڑی عزت کرتے تھے، اس کے اس کا بڑا نام تھا، لوگ اس کے پاس جایا کرتے تھے، اس کے پاپولیرٹی بہت زیادہ تھی۔ تو اس کو لگا کہ اب دین کے لحاظ سے بھی لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، تو یہ رسول اللہ کے پاس گیا۔ اس نے جا کے ان سے کچھ سوالات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب بھی دیا، لیکن یہ مانا نہیں، اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی۔ دیکھیں ایک ورقہ بن نوفل بھی تھے نا، جب پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں، آ کے کہا کہ کمبل مجھ پہ اوڑھ دو، پھر حضرت خدیجہ نے کہا، پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ اپنے کزن جو تھے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی تھی، تو وہ بھی راہب تھے، لیکن وہ انہوں نے تورا کا ان کو بھی علم تھا، عبرانی زبان میں وہ تورا لکھتے بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے خود تورا میں یہ پڑھا ہے کہ یہ آخری نبی کی نشانی ہے، اور اگر مجھے اللہ نے موقع دیا، اگر میں زندہ رہا تو ایک زمانہ آئے گا کہ اس کے لوگ، مطلب مکہ کے لوگ اس کو نکال دیں گے، تو اگر مجھے موقع ملا تو میں ان کا ساتھ دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ کیا مطلب میرے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک وقت ایسا آئے گا۔ تو یہ بھی راہب تھا، لیکن اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نہیں دل کھلا، کیونکہ اس کا دل نیک نہیں تھا۔ تو اس نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نہیں، میں آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتا، اور میں آپ کے خلاف جو کچھ کر سکا میں کروں گا۔ تو اس نے لوگوں کو اتنا بھڑکانا شروع کیا، کیونکہ اس کا اپنا بھی ایک، دیکھو وہ جو عبداللہ بن نبی 300 لوگوں کو لے کے آیا تھا، آخر کوئی نہ کوئی لوگ تو فالو کر رہے تھے نا۔ آج کے بھی زمانے میں دیکھیں ہر ایک اسی طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ جب دیکھا نا بدر میں
کہ یہ تو ان کو کامیابی ہو گئی ہے، تو یہ بڑا ڈسہارٹ ہوا کہ یہ تو لوگ کامیاب ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ یہاں سے مائگریٹ ہو کے مکہ چلا گیا۔ اور احد میں جب وہاں سے مشرکین مکہ آئے تھے جنگ کرنے، تو یہ ان کے ساتھ ہی آیا تھا، اس نے ان کو بھڑکایا، ان کو بتایا کہ نہیں چلو ایک تو ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب احد میں اس نے جگہ پہ نا گڑھے کھودے تھے، تو اسی کے ایک گڑھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرے تھے جب ان کا دانت مبارک بھی شہید ہوا تھا۔ تو یہ ہمیشہ ہی غلط کرتا رہا۔ اب اس نے کیا کیا، حنین کی جنگ تک یہ، کیونکہ وہ تو ارد گرد کے ایریا سے نا پاس پاس تھے سارے، حنین تک بھی یہ مسلمانوں کے اگینسٹ لڑتا رہا، مطلب سب کو بھڑکاتا رہا، یہاں تک فتح مکہ جب ہوئی نا، تو پھر اس نے سوچا کہ یہ تو فتح مکہ بھی ہو گیا، تو اب میں کیا کروں، تو یہ پھر گیا تھا روم میں، اور کیسر روم کے پاس جا کے اس نے وہاں پہ مسلمانوں کے اگینسٹ کہا کہ تم، وہ سپر پاور تھی کہ تم آؤ آ کے مسلمانوں کے ساتھ، یہ تو اب ہر طرف پھیل رہے ہیں، ایک دن یہ آئے گا کہ تمہیں بھی ختم کرنے کے لیے آ جائیں گے، تو اس سے پہلے ان کو ختم کر دیا جائے۔ اچھا وہاں پہ تبھی تو تبوک ہوئی تھی نا، تو وہاں سے اس نے وہاں پہ، اچھا احد میں بھی اس نے باہر نکل کے تقریر کی کہ لوگوں تم ابھی بھی باز آ جاؤ، تم میری بات سنو، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ وہ، تو لوگوں نے اس کی بات نہیں سنی ہے وہ، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اب جب وہ وہاں گیا تو اس کے لوگ تو تھے نا جو منافقین تھے، یہ اس کے ساتھ کے لوگ تھے، اس نے اپنے لوگوں کو خط لکھا کہ دیکھو تم یوں کرو کہ یہاں پہ ایک ایسی جگہ بناؤ جہاں پہ تم لوگ اکٹھے ہو کے، جیسے میں وہاں سے اگر تمہیں کوئی خط بھیجوں گا یا کوئی قاصد آتا ہے تو تمہیں پتا ہوگا وہ ایک جگہ پہ ہوگا، تم اگر کوئی پلان کرنا ہے تو تم اس جگہ پہ کرو گے، کیونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی نا وہاں پہ۔ تو لیکن تم یہ کرو، دیکھو اس کی چلاکی، کہ تم یہ کرو کہ اس جگہ کا نام تم مسجد رکھ دو، اور اس مسجد میں تم یہ سارا اپنا جو کام ہے تم چھپ کے کرتے رہو گے، تو تم پہ کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی، لیکن دیکھیں پتہ نہیں چلنے دیا کسی کو بھی، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو انہوں نے یہی آ کے کہا کہ ہماری نیت اچھی ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں، اور اتنے سارے جو بہانے کیے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آگے، کیونکہ ابھی تو میں جا رہا ہوں نا، تو اب آگے ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے مسجد تو نہیں تھی، لیکن نام اس نے مسجد کا دے دیا تھا کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا، وہ لوگ جنہوں نے بنا لی مسجدًا ضرارا، مسجد ضد کی خاطر، ضدم زدہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کی خاطر تکلیف پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو، وَكُفْرًا، اور کفر کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں جدائی ڈالنے کے لیے۔ اب یہ دیکھیے غور، یہ اس کو تو انڈر لائن کریں نا بڑا بڑا، تو میں اور آپ بڑے اچھے سے اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد جو ہے نا، اس کا یہ لفظ آپ سوچیں کہ یہ کیوں مسجد درار اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بنائی جس مقصد کے لیے، اس میں کیا تھا کہ مومنوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر! آج آپ دیکھیں حضرت عمر کے زمانے میں بھی نا یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایک مسجد کے پاس کوئی مسجد بناتا تھا نا، تو حضرت عمر نے ان کو وہ دیا ہوا تھا کہ اتنے ایریا میں، کیونکہ ایک مسجد جو ہے وہ اتنے لوگوں کو کیٹر کرتی ہے، تو وہاں پہ دوسری مسجد نہیں بنے گی۔ ایک دن گزر رہے تھے، کہتے انہوں نے دیکھا کہ ایک مسجد پوچھا کہ یہ کیا تعمیر ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ مسجد بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں، یہاں پہ جو مسجد ہے وہ کیا چھوٹی ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو نیکی کا کام ہے، مطلب اللہ کا گھر بنانا ہے، تو لوگوں کے لیے اور آسانی ہو جائے گی، مطلب ارد گرد کے لوگ آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا مطلب، تم وہ جو ایک مسجد ہے وہاں پہ لوگ کیا پورے نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں آتے ہیں پورے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے وہی اینٹ اٹھا کے اس کی طرف پھینکی کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مسلمانوں میں تفرقہ ڈال رہے ہو۔ کیونکہ دیکھیں مسجد جو ہے نا، یہ مسلمانوں کا گھر ہوتا ہے، مسلمانوں کا ایک یونٹی بتاتی ہے۔ جیسے ہم عید کی نماز پہ حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ سب عورتیں، ایون وہ عورتیں جو نماز نہیں اس زمانے میں پڑھ سکتی ہیں، تو وہ بھی نکلیں، تاکہ عیدگاہ پہ ایک یونٹی پتہ چلتا ہے، اتنے زیادہ مسلمان ہیں وہ پتہ چلتا ہے۔ اور وہ عورتیں اس وقت، کیونکہ نیا نیا حکم آیا تھا نا، تو سر کور کرنے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے پاس کپڑا نہیں ہے نا، تو اپنی دوست سے چادر لے کے جائیں اور جا کے وہ نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے جائیں۔ اتنا بڑا حکم تھا۔ تو اب کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسی مسجد جس میں یہ ہو کہ وہ مومنوں میں کیا کر رہے ہیں، تفریق آ جائے گی۔ آج آپ دیکھیں ایک محلے میں کتنی مسجدیں ہوتی ہیں۔ ایک مسجد آلریڈی ادھر ہے، ایک مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو دوسری کی اذان، وہ نماز میں پورا دھیان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو دوسری مسجد میں اذان شروع ہو جاتی ہے اور اتنی زور زور سے اذان ہوتی ہے کہ ان کی نماز میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ غور کریں اس چیز کو، کیونکہ یہ چیزیں نا
قرآن جب کھلتا ہے نا تو پھر ہم حیرت زدہ ہی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مسجد کے بارے میں آگے حکم بھی دیا کہ وہ مسجد جو اس مقصد سے بنائی جاتی ہے، دیکھیں یہ اب کیا ہوتا ہے، ایون ہمارے ہیوسٹن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ فلاں کی ہے تو یہ مسجد فلاں کی ہے، اب ہم تو اس مسجد میں جائیں گے تو ہم اس مسجد میں جائیں گے۔ اللہ اکبر! وہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے، جو ہماری یونٹی بتاتا ہے، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہ حنفیوں کی مسجد، یہ شافی کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، یہ ہری پگڑی والوں کی مسجد۔ یہ میں کسی کو میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہی ہوں، میں صرف اس کی انڈرنیتھ جو تکلیف ہے میں وہ بتا رہی ہوں کہ دیکھو کہ کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہم مسلمان ہی ایک دوسرے پہ ان نفرتیں پیدا کر دی کہ یہ تو یہ ہے۔ اب میں حیران ہوتی ہوں کیونکہ مجھے پہلے تو دیکھیں میری اپنی ایک چھوٹی سی زندگی تھی، میرے بچے، میرا گھر، میری دوست ہیں، میری طرح کے سارے ارد گرد کے لوگ، لیکن جب قرآن سے جڑتی ہوں، جب میں نے پڑھانا شروع کیا، میں نے اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی، کسی ٹیچر سے بات ہوئی، لوگوں سے بڑا سرکل ہوا، اور مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ دین میں لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کے باوجود فرقہ وارانیت کوٹ کوٹ کے جیسے بھری ہوتی ہے نا، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کسی کو کہ یہ اگر فار ایگزامپل وہ پوچھتے ہیں باقاعدہ آپ کو کہ آپ کس فرقے سے ہیں۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے فرقے سے تھے؟ کون سے فرقے سے تھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دین چھوڑ کے گئے ہمارے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا میں نے تمہارے لیے اسلام دین کو پسند کر لیا، تو میں کیا حنفی بن جاؤں گی، میں شافی بن جاؤں گی، مالکی بن کے تو پھر میں لڑوں گی آپس میں کہ تم یہ ہو تم وہ ہو، مسجدیں علیحدہ بنا دیں گے اور پھر اسی پہ لڑائی شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر! ہمیں سوچنا چاہیے ان چیزوں کو۔ دیکھیں یہ امام جو تھے انہوں نے اتنی محنت، پوری زندگیاں انہوں نے لگا دی اور انہوں نے اتنی خدمت کی اسلام کی، انہی پہ بعد میں لوگوں نے لڑائیاں ڈال دی، لڑنا شروع کر دیا ایک دوسرے سے کہ میں جس کو فالو کرتے ہو دین ہی کی تو بات بتا رہے ہیں نا۔ آج آپ عائشہ کو سن رہے ہو، کل آپ عالیہ کو سنو گے، کل آپ صاحبہ کو سنو گے، اس کو سنو گے، اس کو، تو کیا آپ لڑنا شروع ہو جاؤ گے کہ وہ زیادہ صحیح بول رہی ہیں کہ وہ زیادہ صحیح بول رہے ہیں؟ ہر کوئی دین کا کام کر رہا ہے، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ میں اگر کچھ کر رہی ہوں تو میں یہ سوچ کے کر رہی ہوں میرے اللہ کو میرا یہ وقت پسند آ جائے، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ میری کوشش پسند آ جائے، اور میری کوشش سے ہی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے تو میں کیا منہ دکھاؤں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ اور آپ پڑھ کے دیکھیے، جب آپ پڑھ کے دیکھیں کہ سارے امام نے یہ کہا کہ اگر ہماری بات کے سامنے اگر رسول اللہ کی کوئی بات آ جاتی ہے تو ہماری بات کو دیوار پہ مار دو۔ اتنے بڑے بڑے عالم دین اور اتنے بڑے بڑے امام، ہم انہی پہ اپنی مسجدیں علیحدہ بنا دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تفریقم بین المومنین، اور مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے جو مسجد بنے گی وہ مسجد درار ہوگی۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور گھات لگانے کے لیے اس شخص کے لیے جس نے جنگ کی اللہ اور اس کے رسول سے۔ یہ کون شخص تھا؟ یہ وہی جس کی میں آپ کو بات بتا رہی تھی نا، ابو عامر کی، من قبل، اس سے قبل، وَلَيَخْلِفُنَّ، اور وہ قسمیں کھائیں گے۔ اب دیکھیں ہوتا ہے نا، اب کسی سے بھی بات کر کے دیکھ لیں کہ وہ اتنی قسمیں، اور دیکھیں اس میں اتنا زور ہے، لام بھی زور کے لیے اور نون مشدد بھی زور کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھا سے یہ بھی بتا سکتے تھے کہ وہ قسمیں کھائیں گے، لیکن وَلَا يَخْلِفُنَّ، کہ وہ قسموں، اتنی پکی قسمیں کھائیں گے، ان ارادنا، کہ نہیں ہم نے تو ارادہ کیا تھا، الا الحسنى، مطلب بھلائی کا ارادہ ہے، ہمارا کوئی ارادہ غلط نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، ان کے پاس کیسے جا کے چھپا سکیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر کوئی جگہ آپ دیکھیں، یہاں پہ بھی ابھی ہماری اتنی بڑی مسجد ہے ہیوسٹن میں ہی، اس کے پاس مجھے ابھی بتا رہی تھی کہ ایک اور مسجد چھوٹی بنی ہے، وہ مطلب وہ اپنی طرح سے انہوں نے بنایا، اس کے ساتھ ایک بڑی مسجد آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل پاس جیسے تھوڑی دور کے فاصلے پہ، تھوڑی دور نہیں مطلب کافی کلوز بنا رہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو ایک جگہ وہاں سے لوگ کم ہوں گے تو کیا مطلب آپ کو ملے گا کیا؟ پتہ ہے اصل میں اللہ رحم کرے، پتہ ہے ایسی بات کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے پیچھے پڑ جائے کہ کوئی نہ کوئی فتویٰ آ جائے گا کہ عائشہ نے ایسی بات کی ہے تو بس اس کو باہر نکالو۔ نہیں، میں نہیں کچھ کہہ رہی ہوں، ابھی اتنی کافی ہے میرا خیال ہے۔ آج آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تکم،
کہ آپ نہ کھڑے ہوں فیہی ابدا، اس میں کبھی بھی۔ اب ایسی مسجدیں جو بنتی ہیں تو میرے لیے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ مسجد پہلے بنی ہے اور خیر سے کام بھی اس پہ ہو رہا ہے، مطلب آ رہے ہیں لوگ، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، جمعے بھی پڑھے جا رہے ہیں، تراویح بھی پڑھی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مسجد میں ایسے نہیں ہے کہ جگہ کم ہو گئی ہے یا کچھ بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیا، یہ حکم آ گیا، لا تقم، مت کھڑے ہوں، فیہی ابدا، اس میں کبھی بھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے، لمسجد، کہ البتہ مسجد اس سے سا التقوی، جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہو، من اول یومن، پہلے دن سے، احق، وہ زیادہ حق رکھتی ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ آ گیا نا حکم کہ مسجد قباء جو تھی وہ سب سے پہلے جب بنی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مسجد پہلے سے بنی ہوئی ہے اور وہ تقوی کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہے، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔ فیہ رجال، اور اس میں کچھ لوگ ہیں، یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ پاک صاف رہیں، واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ بس یہ سوچیں کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھا کریں۔ وضو کرتے ہوئے بھی تو ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو دعا اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دیکھیں واضح اصول بتا دیا، بینہ بتا دیا، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہمیں ہی عقل نہ آئے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا تو لوگ بڑی بڑی باتیں بتائیں گے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے زکوٰۃیں بھی جاتی ہیں اس میں، ہمارے صدقات بھی جاتے ہیں، ہماری کافی پیسے بھی جاتے ہیں، کافی چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں۔ اب خود ہی باقی سمجھ آئیے۔ بس افمن، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا 109 میں آیت نمبر، افمن، کیا بھلا جس نے اسسا، بنیاد رکھی، بنیانہ، اپنی عمارت کی، التقوی، تقوی پر، من اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور رضامندی پر، خیر، بہتر ہے۔ کہ اس میں کیا ہم پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے کسی بھی عمارت کی بنیاد رکھی، مسجد کی بات ابھی پڑھیں نا، اس کی بنیاد رکھی تقوی پر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پر، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتی ہے کہ امن اسسا، کہ کیا وہ اس کے برابر اس طرح ہو سکتی ہے کہ بنیاد رکھی، بنیانہ، اپنی عمارت کی، علی شفا جرفن، ہار کے جس نے کنارے پر کھائی کے جو کہ گرنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیے کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیے تقوی کی ایک چھوٹی سی، میں آپ کو 12 o'clock ہو گئے ہیں، اللہ اکبر۔ چلیں اب یہ والی آیت بس ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں جی، میں آپ کو تقوی کا بتا رہی تھی کہ تقوی کیا ہے، کہ تقوی کے بارے میں کہ دنیا جو ہے نا، آپ سوچیں کہ جیسے ایک راہداری ہے اور اس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑی ہے، تو آپ کیسے گزریں گے؟ اپنے آپ کو آپ خود امیجن کریں کہ دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں اور بیچ میں سے آپ کو گزرنا ہر صورت ہے، تو آپ اپنے آپ کو سنبھال کے گزریں گے نا۔ تو بالکل یہی حال ہے کہ جو تقوی والے لوگ ہیں نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس وجہ سے کہ یا پاک پروردگار کچھ ایسی بات نہ ہو جائے جو میرے رب کو پسند نہ ہو، تو وہ ایسے سنبھل کے دنیا سے چلتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رضامندی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیزوں سے خوش ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے بنیاد رکھی، جس نے اپنے گھر کی بنیاد دیکھے رکھی، جس نے کاروبار کی بنیاد رکھی، جس نے اپنی شادی کی بنیاد رکھی، ہر بنیاد آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ تقوی پر ہے اور اللہ کی رضامندی کی وجہ سے آپ نے رکھی ہے نا، تو وہ کامیابی ہو جائے گی۔ ادروائز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگزامپل کیا دی